बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ अमीन भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे कि दुनिया में दो मुल्कों की बड़ी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान, स्पेन, बरतानिया, यूके, हॉलैंड और दीगर ममालिक सरगर्म हो गए और तवक्को की जा रही है ईरान अमेरिका में जंग बंदी, परमानेंट जंग बंदी के लिए जल्द दूसरा राउंड शुरू होगा, जिस पे राइटर, अल जजीरा, CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर ममालिक कह रहे हैं। जबकि अभी तक स्टेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान का कब्जा है और चीन के सदर ने वादिया पैगाम दिया है कि चीन और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट है और दुनिया को इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वायलेशन किसी को नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने ईरान को भी तबाह किया। दूसरी तरफ इमरान खां की बहन अलीमा खां गुज़श्ता रोज उनकी अपने भाई अडयाला जेल के बाहर मुलाकात नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा हमारे भाई की बिनाई 85% जा चुकी है और उन्होंने कहा तरीके इंसाफ इसमें अब ज्यादा खामोश नहीं रहेगी। नाज़रीन, कभी इम्कान है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, राइटर के मुताबिक, मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड जल्द हो सकता है जिसमें प्रायोरिटी पाकिस्तान हो सकता है। और इस राउंड में बाज बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद आए। गो के उनके मुतजाद बयानात, अपने ही पोप के बारे मुतनादा बयानात भी आजकल इंटरनेशनल मीडिया की शायद सुर्खियों में है और उनके पोप ने वादिया तौर पर कहा है कि वो अमन के लिए काम कर रहे हैं और उनकी एक मुतनादा तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को डिलीट करना पड़ी। और डोनाल्ड CIA के एक साबिक एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका के मीडिया ने दिया खबर कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा और वो नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। CIA के एक अहम साबिक सरबराह ने इंकशाफ किया है। नाज़रीन, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ ज़राए ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया अगले हफ्ते वाशिंगटन तेहरान के दरमियान जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले ईरानी हुकाम के साथ एक मुमकिन बिल मुशाफा मुलाकात पर गौर कर रही है और इसके लिए पाकिस्तान, बरतानिया, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन खसूसन और रशिया अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और बहरा हुर्मुज पर चीन ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि अमेरिका को उनके जहाजों की नाकाबंदी की हरगिज इजाजत नहीं देगी, ये बैनुल कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दूसरे रोज के आगाज की इंटरनेशनल मीडिया और खुद ट्रंप और ईरान के बाकर बालिकाफ, अब्बास अरगची और दीगर लोग भी इसका अंदिया दे रहे हैं। जराये के मुताबिक ये इब्तदाई नौयत की बातचीत है और हुकाम मुमकिन तारीख पर मकामात का जायजा ले रहे हैं। और इस सिलसिले में बैकडोर डिप्लोमेसी में बरतानिया के वजीर आजम 40 ममालिक से मिलकर इस जंग बंदी के परमानेंट हल के लिए कोशिशां हैं। नाज़रीन, मकामात का जायजा ले रहे हैं जिसका कभी इम्कान है इसे इस्लामाबाद भी हो सकता है, लेकिन ताहम इसकी हतमी बात कहना अभी कबल अज़ वक्त होगी। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा और एक इलाकाई ज़राए ने बताया है कि मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्को है और तुर्की दोनों फरीकैन के दरमियान फासला कम करने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के लिए जनीवा, वियना और इस्तांबुल समेत कई मकामात तजवीज़ किए गए थे। ताहम तमाम फरीकैन ने इस्लामाबाद पर इत्तफाक किया और मुख्तलिफ शहरों पर गौर के बाद इस्लामाबाद को हतमी तौर पर मुंतखब किया गया, जिसमें JD वैंस और बाकर बालिकाफ से पहले अमेरिका के 100 के करीब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और ईरान के 70 आए और 2-3 दिन पहले मुज़ाकरात रहे और ये तहरीरी बात भी कही। इस पर JD वैंस ने खुद वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका, उन्होंने कहा कमो बेशतर तमाम नकात पर एग्रीमेंट हो चुका था, सिर्फ 1-2 नकात थे कि यूरेनियम हम कह रहे थे हमारे हवाले करे, तो वो कह रहे थे हम एटमी ताकत 5 साल तक नहीं बनेंगे, जिस पर इस 2 मसलों पर इत्तेफाक ना हो सका। और जब JD वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा तो उन्होंने कहा वापस आ जाए, लेकिन जाकर उन्हें अमेरिका में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया की
جو امریکہ کے درینہ دوست تھے وہ اپنے تمام دوست کھو چکا ہے۔ برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، اسپین ہو، دیگر ممالک ہو، اور اس وقت صرف امریکہ اور اسرائیل جنگ کے ساتھ اور باقی پوری دنیا کے ممالک جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق پاکستان حکومت نے ایک سینئر اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی اور اس میں دیگر ممالک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالیہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت نہ ہونے کے باوجود پاکستانی حکام پر امید ہے کہ بات چیت جاری رہے گی اور جاری ہو رہی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی۔ سفارتی سطح پر امریکہ، چین، رشیا، برطانیہ، چین اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں سعودی عرب کو بھی قائل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب، ترکی اور قطر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کل ممکنہ طور پر۔ ایسا بھی لگتا ہے کہ اب موجودہ اس عمل کو اسلام آباد پروسیس کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم حتمی جگہ کا تعین امریکن حکام اور ایران کے مشاورت کے بعد جگہ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن رائٹر کے مطابق اور وال سٹریٹ جرنل کے مطابق، سی این این کے مطابق مذاکرات کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ وہ فیس سیونگ کے لیے متنازع بیانات دے کر اور ایٹمی طاقت سے لے کر اربرائے ہرمز تک آ کر پھنس گیا، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی ناکہ بندی پر پوری دنیا سخت خلاف ہے کہ ایران کی حدود میں امریکہ کسی طرح جن ممالک کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ان کے جہازوں کو روک کا بین القوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ناظرین، ایک وقتی ملاقات کی بجائے مسلسل سفارتی عمل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ایرانی صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد متوقع ہے، آئندہ چند دنوں میں، اور اس میں بیک ڈور 90% معاملہ طے چاہے کہ ایک تو یورینیم اور دوسرا ابنائے ہرمز کو امریکہ نے جو اس کے پہلے مطالبات میں 10 مطالبات میں حصہ ہی نہیں تھا اب اس کو شامل کیا، جس کی وجہ سے چین زیادہ متحرک ہو گیا، کیونکہ وہاں سے چین آئل کی سپلائی زیادہ ہے، اور اگر بحیرہ ہرمز پر ٹول لگتا ہے تو یورپی ممالک ہو یا مڈل ایسٹ ہو ایک نیا مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ اس لیے اس معاملے کو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے تمام سفارتی سطح پر امریکہ کے اندر اور امریکہ سے باہر کوششیں ہیں۔ اسلام آباد ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور تو پاکستان ہماری ترجیح ہے، تاہم حتمی فیصلہ اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے، مذاکرات کب اور کس تاریخ کو اور اس میں شامل کون کون ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک جلد دور ہونے کی خبریں تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ ایسے میں ایرانی حکام نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کا معلوم نہیں، لیکن اسی سلسلے میں جے ڈی وینس امریکن پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے مذاکرات کے کافی نقطوں پر اتفاق تھا، محض یورینیم جو وہ کہہ رہے تھے امریکہ دو، لیکن اسے رشیا نے کہا نہیں ان کو نہیں دیا جائے گا، اس کو ہم رکھیں گے۔ ان اور ابنائے ہرمز پر ڈیڈ لاک تھا، جسے سفارتی سطح پر اس کا معاملہ ایمیکیبلی حل کرنے کی کوشش کی رہی ہے۔ ایرانی حکام کے مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو انہوں نے کہا ہماری ترجیح ہوگی کہ جنگ بندی مستقل ہو اور انٹرنیشنل گرنٹر ہو اور امریکہ کو پابند کیا جائے کہ وہ دوبارہ اس جنگ کو نہیں دے گا۔ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو دنیا میں آئل اور گیس کے جو کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور جو مشکلات ہیں، اس سے ایک دنیا میں امن کا راستہ کھلے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ طور پر پاکستان سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے سفارتی حلقوں کی نئی بحث چھیڑ دی ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ سامنے نہیں آئی، حتمی فیصلہ نہیں ہوا کس روز اور کس ہوگے، لیکن دونوں ممالک کے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا کبھی امکان ہے۔ امریکن اور ایران میڈیا اسے سیکنڈ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور پاکستانی نژاد شخصیت ساجد طارق، جن کی بات کو زیادہ اہمیت تو نہیں دی جاتی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں اس بات کی چہم گوئیاں جاری ہیں کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خود جا سکتے ہیں، چاہے اسلام آباد ہو کسی ملک ہو، لیکن اس میں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ ایرانی وفد سے ملاقات کے لیے آئیں گے اور حتمی شکل دی جائے گی۔ اس سلسلے میں امریکہ کے برطانیہ کے وزیر اعظم، جرمنی کے وزیر اعظم اور صدر امریکہ چین کے پریزیڈنٹ کے بیان کو اہمیت دیا جا رہی ہے کہ وہ امریکہ کو کسی طور پر بھی بحیرہ ہرمز بند کرنے کی، ناکہ بندی کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر کم و بیش تمام ممالک متفق ہیں کہ اس سے خطے میں ایک تیسری بڑی جنگ کی وجہ امریکہ بن رہا ہے۔ ناظرین، ممکنہ اطلاعات ہیں کہ ایران امریکہ کے درمیان جواری ثالثی عمل میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، جس کے باتوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام بڑے ممالک سفارتی سطح پر ایک دن میں 5-10 ممالک سے روزانہ وزیر خارجہ مختلف ممالک کے رابطے کر رہے ہیں، اور اس جنگ کو روکنے کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی راستہ نہیں۔ امریکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی اس جنگ نے امریکہ میں مشکلات پیدا کر لی ہے، کیونکہ امریکہ میں متوقع طور پر ڈونلڈ ٹرمپ تیسری باری نہیں لے سکتے۔ جی ڈی وینس اور روبیو ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ڈی وینس یہ دوسری دفعہ مذاکرات کامیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب کیا امریکہ ٹرمپ خود آتے ہیں یا بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے اس بحیرہ ہرمز اور ایران کے یورینیم والا مسئلے اور اس کا انٹرنیشنل گرنٹر کون بنتے ہیں؟ اس میں دو ممالک، میں نے بارہا کہا، چین، ایران، برطانیہ اور دیگر ممالک اور پاکستان کا مرکزی کردار ہے۔ اس حوالے سے نہ تو وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، نہ ہی پاکستان حکام نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ مختلف بین الاقوامی جریدے اور اخبارات اپنی انفارمیشن بیک ڈور ڈپلومیسی کے جو سفارتی سطح پر بین الاقوامی امور پر ایکسپرٹ ہیں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کے واپس جانے کے بعد انہیں سخت تنقید کا سامنا کرا ہے، اور امریکہ بھی، اب ٹرمپ بھی چاہتے ہیں جنگ سے نکلے، لیکن اس مذاکرات کو اپنی وہ فتح کا نام دینا چاہتے ہیں۔ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی دور ہوتا ہے تو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک غیر معمولی پیش رفت ہوگی اور پاکستان کا کردار مزید اہم ہوگا، تاہم ترکی کا بھی کردار ایک اہم ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا نے امریکہ کی ناکہ بندی کو، جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا، توڑ دیا۔ چائنا نے امریکہ کی بحیرہ ہرمز پر ناکہ بندی کو توڑ دیا ہے۔ چین نے اپنا جہاز بحیرہ ہرمز سے کیسے نکال کر لے گیا؟ بنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے پابندیوں کا شکار ایک چینی بحری ٹینکر اس اہم آبی گزرگاہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ چین نے وارننگ دی تھی کہ ان کے جہازوں کو ناکہ بندی سے نہیں روکا جا سکتا۔ بحری آمد و رفت پر نظر رکھنے والے ادارے میرین ٹریفک اور LSEG کے ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ رچ اسٹاری نامی ٹینکر امریکی ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد خلیج سے باہر نکلنے والا پہلا جہاز بن گیا ہے، جس کی مختلف اخبار، انٹرنیشنل میڈیا اور مختلف جریدوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس ٹینکر اور اس کے مالک کمپنی کی شنگھائی شوران رن شپنگ پر امریکہ نے پہلے ہی ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کی پاداش میں پابندیاں لگا رکھی تھی۔ اس بار اس جہاز نے اپنا سفر متحدہ عرب امارات کے حمیرہ بندرگاہ سے شروع کیا، جہاں سے اس پر سامان لادا گیا تھا۔ امریکہ نے دعویٰ کر رکھا ہے وہ اس راستے کو پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس چینی جہاز کے گزر جانے سے اب اس ناکہ بندی کی سختی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کیا امریکہ نے ایران کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کے نظریں اٹھائی، یا ان میں بحیرہ ہرمز کو لاک کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں؟ ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک امریکی پابندیوں کا شکار ٹینکر مرلی کشن بھی اسی سمت بڑھ رہا ہے، اور آج اس کے ابنائے ہرمز میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جہاز 16 اپریل کو عراق سے خام تیل لینے والا KA کے نام سے جانا جاتا ہے اور روس و ایران کی تیل کی ترسیل میں استعمال ہوتا ہے۔ ان واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ سخت پیرے کے باوجود کچھ بحری جہاز اب بھی
اس خطرناک راستے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ نے ایرانی بندرگاہ پر امریکی ناکہ بندی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے ترجمان گاؤ جیا کون نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ یہ اقدام خطے کی کشیدگی کو مزید بڑھائے گا اور جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سفارتی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں اور امن کے امکانات کو متاثر کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی اجازت کسی بھی صورت کسی بھی ملک کو نہیں دی جا سکتی۔ چینی ترجمان نے ان خبروں کو بھی مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ چین ایران کو جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ ایسی رپورٹس بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ دوسری جانب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو خبردار کیا تھا اگر بیجنگ نے تہران کو فوجی معاونت فراہم کی تو چینی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے ترجمان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اگر امریکہ نے اس بنیاد پر چین پر اضافی محصولات عائد کی تو چین بھی سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ، چین اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی معیشت اور خطے کے امن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو بین الاقوامی تھی، عالمی سطح پر جو صورتحال جلدی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی صورتحال پر۔ ایسے میں پاکستان میں سیاسی استحکام اور ایک مضبوط جمہوری حکومت ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر اس جنگ بندی میں نمایاں کردار ادا کیا جسے پوری دنیا سراہ رہی ہے، اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی حالات پر۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن سے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بروقت درست علاج اور درست جگہ نہ ہونے کے باعث بانی عمران خان کی آنکھ 85% خراب ہوئی۔ اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی نے سلمان صفدر جو ان کے ذاتی وکیل ہیں عمران خان کے، بتایا کہ ان کی آنکھ میں پہلا ٹیکہ لگنے کے بعد بہتری آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے انڈر لائن کنڈیشن جاننا ضروری ہے، جب تک کہ تشخیص نہیں ہوگی معلوم نہیں ہوگا خرابی کیوں ہوئی ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہم پر جھوٹے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ جیل کے داخلی دروازے سے ہٹ جائے، جبکہ جیل مینول اور عدالتی حکم ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا ذاتی معالجین سے ان کا جب تک مکمل میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا جاتا اس وقت تک ہم سیاسی اور عدالتی جدوجہد جاری رہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اہم بات ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ عسکری معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے اور ان کے درینہ دوست چاہے یورپ ہو، UN ہو، اکیلے رہتے جا رہے ہیں۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ عسکری معاہدہ ختم کر دیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلوانی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل اور اٹلی کے عسکری معاہدے کی تجدید قریب تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خود کار تجدید کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے پر 2016 سے دستخط ہوئے تھے اور اس میں فوجی ساز و سامان اور تحقیق تعاون شامل تھا۔ اسے ہر 5 سال بعد تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ فیصلہ اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی کے لبنان کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے معصوم شہریوں کا نشانہ بنانے والی اسرائیلی بمباری کی مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ناظرین، لبنان پر حملوں پر بھی امریکہ اور اسرائیل تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ انٹرنیشنل سپر پاورز امریکہ کو اس بحیرہ حرمت اور ایران پر دوبارہ حملے سے پہلے جو 15 دن کی جنگ بندی کا اس سے پہلے نیا دور ہوگا اور کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور دنیا میں سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔